अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद करते हैं। हर सुबह की तरह इस सुबह का भी आगाज़ बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि जैसी आपकी सुबह होती है वैसे ही आपका बाकी का दिन गुजरता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और गुज़श्ता रातों क्योंकि शब मेराज भी थी, उसकी वजह से मौसम भी इस कदर सुहाना शहर फैसलाबाद का था, क्या बताऊं आपको कि रहमतों की बारिश जो है वो गुज़श्ता बिल्कुल रात हनान, मैं यही कहने लगी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे रहमत बरस रही हो आसमानों से। इतना खूबसूरत दिन है हर मुसलमान के लिए, हम लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखता है ये दिन, और अल्लाह मियाँ की तरफ से लगता है कुछ ऐसा ही हुआ कि हम पर जो है रहमतों और बरकतों की बारिश हुई। बिल्कुल। और आज मौसम की भी अगर बात करें तो मौसम जो है वो काफी सुहाना हो चुका है। और गुज़श्ता रात जहां ठंडी हवाएं चल रही थी, अब मैना भी बरसना शुरू हो गई है शहर फैसलाबाद पे। काली घटाओं ने अपनी आगोश में ले लिया है और बारिश की कनियां जो है। बिल्कुल आज सुबह ऐसे लग रहा था हनान जैसे कि जो है दिन जो है वो शुरू ही नहीं हुआ है, बल्कि 7-8 भी बज रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अभी रात का वक्त है और फजर का वक्त जैसे कि हो। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और खूबसूरत मौसम के अंदर हवा भी हल्की हल्की चल रही है, बारिश भी पड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ बारिश के साथ जन्म लेने वाले मसाइल जो हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि गलियों के अंदर सीवरेज सिस्टम पहले ही नाकाम था, लेकिन अब बारिश की होने की वजह से मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। वासा के लिए ये एक चैलेंज होगा, लेकिन अलबत्ता महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 95% है और 2 नोट की रफ्तार से हवा चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश जो है वो कभी होगी कभी रुक जाएगी, यानी बादलों की आंख मचोली शहर फैसलाबाद के साथ जारी रहेगी। और बहुत ही खूबसूरत मौसम जो है वो आने वाले 24 घंटे में, जैसे कि आपको हनान ने बताया कि रहने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मसाइल भी होंगे, लेकिन हमें जो है वो एंजॉय करना चाहिए जिस तरह का भी अच्छा मौसम है। बहुत कम फैसलाबाद की तरफ जो है बारिश का रुख होता है, तो ये जो चंद लम्हात हैं अच्छे, उनको जरूर एंजॉय करना चाहिए। और एंजॉय तो करना ही चाहिए, लेकिन चाय की चुस्कियों से मौसम के मजे को दोबाला भी करना चाहिए। जनाब, हम भी चाय की चुस्कियां ले रहे थे शो के शुरू होने से पहले, और आज मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि फातिमा ने कहा, कभी कभी ऐसा मौसम आता है तो जब आए उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसके एंजॉय करना चाहिए मुकम्मल तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि हम रोजाना की बुनियाद पर आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसकी वीडियो बनाएं, उसके अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालें, वीडियो बना के 30 सेकंड की हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। यही नहीं, आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशंस भी हम सेलिब्रेट करते हैं, और बर्थडे सेलिब्रेशंस भी अगर आपकी हैं उसकी भी वीडियो बना के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज जनाब हमारे पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर के बहुत बड़े सिंगर हैं जिनकी आज बर्थडे है। मेरी मुराद आतिफ असलम से है, तो आतिफ असलम को हमारी तरफ से ढेरों ढेर जो है वो मुबारकबाद हो। आपको बहुत बहुत ढेरों ढेर जो सालगिरह की शुभकामनाएं हैं, मुबारकबादें हैं, वो आपको हम देते हैं, और हम दुआ करते हैं कि आने वाली जिंदगी के अंदर आप मजीद तरक्की पाएं। और हमें खुशी होती है हमारा कोई भी पाकिस्तानी जो है वो दुनिया भर के अंदर इतना नाम बनाए। इवन इंडियन मूवीज तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आतिफ असलम का कोई गाना ना हो, और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंडिया के अंदर भी और ग्लोबली अपना एक नाम बना लिया है। और मुझे अभी भी वो दिन याद हैं जब मैं स्कूल में हुआ करती थी और आतिफ असलम जो अपने बैंड के साथ हुआ करते थे और उनके गाने हम सुना करते थे, और किसने सोचा होगा तब कि वो इतनी कामयाबी हासिल करेंगे और ग्लोबली पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करेंगे। फातिमा, आपको आतिफ असलम का कौन सा सॉन्ग है जो बहुत पसंद हो आपको? जो अभी उनका एक रिलीज हुआ है, आई थिंक बहुत सारे गाने बहुत हैं सारे वैसे गाने तो, हैं, हाँ, लेकिन चले मैं आपको ना ओल्ड वाला एक बताती हूँ। वो जो आदत उनका है, मेरे ख्याल में वो एक ऐसा सॉन्ग है जो कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। आई थिंक वो एक बड़ा इम्पैक्टफुल है, स्पेशली इसलिए कि मैं अपने बचपन में स्कूल में उसको बहुत सुना करती। तो आई थिंक आपकी जो बचपन की यादें होती हैं, जो कुछ गाने होते हैं जो स्पेसिफिक मोमेंट्स और वक्त में आपको वापस ले जाते हैं, वो आप कभी भुला नहीं पाते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। सॉन्ग्स की जब बात हो रही है, एक और सॉन्ग आजकल फातिमा सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है। जैसे पिछले दिनों दाना मीर जो कि जिनका ताल्लुक केपीके के साथ था, उनके ऊपर भी हमारी पार्टी हो रही है पे एक सॉन्ग तैयार किया गया था जो सोशल मीडिया पे बड़ा ही वायरल हुआ। तो आजकल वजीर आजम इमरान खान साहब पे भी एक सॉन्ग जो है वो तैयार किया गया है। जैसे कहते हैं ना कि आटा महंगा हो तो घबराना नहीं है, आपने चीनी महंगी हो घबराना नहीं, पेट्रोल महंगा हो घबराना नहीं, डॉलर की उड़ान ऊंची जाए घबराना नहीं, गरीब को तनख्वाह ना मिले घबराना नहीं। तो इस घबराना नहीं के ऊपर भी एक सॉन्ग तैयार किया गया है। हमने सॉन्ग सुना, साद अलवी हैं जिन्होंने ये सॉन्ग जो है वो तैयार किया है, और बड़ा जबरदस्त
सॉन्ग है और सोशल मीडिया पे आजकल काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज तैयार की जाती है जिसकी मुनासबत जो है वो दौरे हाजिर के साथ कंपेयर किया जाता है, तो लोग उसे काफी पसंद करते हैं। तो आजकल महंगाई काफी ज्यादा है। पाकिस्तानियों का तो ये टैग लाइन बन गया ना कि हमने घबराना नहीं है। वैसे तो सही में घबराना नहीं चाहिए, लेकिन किस हद तक घबराना नहीं चाहिए? क्या आपको खाने के जो है मसले होना शुरू हो जाए तभी आपको नहीं घबराना चाहिए? तो ये गाना काफी फिट बैठता है, बिकॉज पाकिस्तानियों की जो एक बात है कि हम हर सिचुएशन का पॉजिटिव आउटलुक देखना सीख लेते हैं और अपने लिए जो है बेस्ट आउटकम जरूर सोच लेते हैं। तो ये गाना जो है मेरे ख्याल है हमें रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम ऐसा है कि ये अजल से अबद तक चलता ही रहेगा, सवालात होते रहेंगे, जवाबात इनको देने पड़ेंगे, कुछ भाग जाएंगे और कुछ दे देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं जनाब, क्योंकि गुज़श्ता रात की बात करेंगे हम। बहुत रहमतों बड़ी रात थी, शब मिराज थी कल, और पूरे फैसलाबाद में क्या बल्कि दुनिया भर के अंदर बड़े अकीदत और एहतराम के साथ इसे मनाया गया। तो इसकी फजीलत और अहमियत के हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने शो के अंदर दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। पीर साहब, गुज़श्ता रात जो है वो बड़ी रहमतों भरी रात थी और लोगों ने बड़ी इबादत की, बड़ी दुआएं मांगी। इसकी अहमियत और फजीलत के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज जुम्मतुल मुबारक का दिन जो है बरकतों रहमतों वाला, एक तो वैसे ही रहमतों वाला है, दूसरा आज का मौसम भी रहमतों वाला है और रात से ही ये खूबसूरत मौसम बना हुआ है। लोग बड़ी दिलजोई के साथ सारी रात इबादत करते रहे और रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का तज़किरा करते रहे। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असल में है क्या, इसका फ़लसफ़ा क्या है? तो इसकी अहमियत तो इससे इसका अंदाज़ा हो जाता है कि दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि कोई बड़ा सफ़र करने जा रहा हो तो उसको कोई छोटा बयान कर देता है, बता देता है। वज़ीर आला ने कहीं जाना हो तो उनका मशीर या उनका नुमाइंदा वो बताएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ जाना है, और वज़ीर आज़म ने अगर महव सफ़र होना हो तो फिर उनका नुमाइंदा जो है वो उनके सफ़र की डिटेल बताएगा। यहाँ मामला ये है कि जो बयान करने वाला है वो खल्लाक़े कायनात हैं, जो सैर फरमाने वाले हैं वो ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज को अल्लाह ताला ने दो मकामात पर बयान फरमाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा ख़ास को रात के थोड़े से हिस्से में सैर करवाई। वाह वाह वाह। असल में ये रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक मोजज़े का जिक्र है। हम देखते हैं कि अगर हम कहीं भी महव सफ़र हों तो हमें अपने उस वक़्त को, सफ़र के वक़्त को मुकम्मल करने के लिए एक ज़माना और दौरानिया चाहिए होता है जिसमें हम उसको मुकम्मल करते हैं। मैं थोड़ा सा सुनने वालों को ये बता दूं कि एक कुदरत कामिला होती है, अल्लाह ताला अपनी कुदरतों का इजहार फरमाता है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ बाप के तख्लीक फरमा दिया, हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को बग़ैर बाप के माँ के तख्लीक फरमा दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमा दिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत होती है। बाज़ औक़ात इसी तरह के कुछ खिलाफ़ आदत, खिलाफ़ मामूल काम अल्लाह ताला के नबी वो सरअंजाम देते हैं तो उसको मोजज़ा कहा जाता है। जिस तरह के कुरान पाक के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र है कि वो मुर्दों को ज़िंदा फरमा देते थे, मिट्टी से परिंदा बनाते, उसमें फूंक मारते, वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लग जाता। इसी तरह अगर किसी उम्मती से ऐसा फेल हो तो उसको करामत कहा जाता है। जिस तरह कुरान पाक के अंदर हज़रत आसिफ बिन बरखिया, आपने हज़रत बिल्कीस का जो तख्त था वो पलक झपकने में ले आए। तो ये जो मेराज है नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है कि रात के बिल्कुल थोड़े से हिस्से में आपने लामकान तक की सैर फरमा ली और वक़्त कितना सरफ हुआ कि कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, जो आपने वज़ू फरमाया था वो पानी उसी तरह चल रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर फरमा के वापस पलट आए। ये जो मेराज है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर करने का दावा नहीं फरमाया कि मैं सैर करने के लिए गया, बल्कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिया से वही नाज़िल फरमाई कि सुभान अल्लाह जी,
پاک ہے وہ ذات جس نے اسراب ابدی سیر کروائی. یعنی یہ سیر کروانے کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کتنی قدرتوں والا ہے، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرمائے کن فیکون، بس وہ اتنا کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور اس کی کتنی طاقتیں ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے. اس خالق کائنات نے جو عیبوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کمی کجی سے پاک ہے، فرمایا وہ جو کمزوریوں سے پاک ہے اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. اور سیر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے ہوا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامکان تک پہنچے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر بہت ہی اہمیت کا حامل تھا. اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے ایک میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی وہ رات ہے جس رات میں اپنی امت کے لیے 5 نمازوں کا آپ کو تحفہ عطا کیا گیا. اصل میں اس کی ڈیٹیل تو یہ ہے کہ 50 نمازیں عطا ہوئیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور ان نمازوں کو کچھ کم کروائیے. تو وہ 9 مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے اور 45 نمازوں میں کمی ہوئی اور 5 باقی رہ گئیں. یہ فرما دیا گیا، اس میں بھی تو حکمت ہوگی نا، فرمایا یہ جو 5 پڑے گا اللہ اس کو 50 کا ہی ثواب عطا کیا فرمائے گا. بات. تو یہ جو سفر معراج تھا اس کی یادگار ہے، جو دن میں آپ دیکھیے کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ سفر. یہ سیر کتنی اس کی فضیلت ہے کہ ہر دن میں 5 مرتبہ سفر معراج پر ہم اس سے حاصل ہونے والی نیکیاں اور اس سے حاصل ہونے والی بخششیں اور اس سے حاصل ہونے والے انعامات وصول کرتے ہیں. بالکل بالکل، کیا بات ہے. تو اگر اس رات کو کس طرح سے جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے لوگوں کو، کیا صحیح طریقہ ہوگا عبادت کا؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے چیزیں پڑھ لیتے ہیں جو شاید صحیح نہیں ہوتی، تو اس لیے کیا طریقہ ہوگا صحیح عبادت کا؟ اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اس رات کا ایک امتی کے ساتھ کیا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر امتی کو یہ رات اظہار تشکر کے طور پہ اس رات کو جاگنا چاہیے، منانا چاہیے. اظہار تشکر کس بات پہ؟ اظہار تشکر اس بات پہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی اس طرح سے گزری ہے کہ آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، رب حبلی امتی، اپنی امت کو یاد کیا. غاروں میں عبادت کر رہے ہیں تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم سب جب کبھی عروج پہ جاتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اس وقت ہمیں صرف اپنی ہی یاد رہتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامقام پہ پہنچے، فکانہ کعبہ قوسین کی منزل پائی اور اللہ تعالیٰ کو بغیر حجاب کے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو آپ نے اس کا نظارہ فرمایا، لیکن وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس موضوع پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. پھر ضیاء احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے مزید گفتگو کریں گے. پھر صاحب یہ بتائیے گا کہ شب معراج کل گزری، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. عبادت کے لیے کل کی رات بھی بہت اہم تھی اور آج جمعۃ المبارک کا دن بھی بہت اہم ہے. رات تو گزر گئی، دن ابھی ہمارے پاس موجود ہے. کون سے ایسے افضل کام ہیں جو کہ ہمیں اس دن کے اندر کرنے چاہیے جس سے اللہ اور اس کے نبی کی خوشنودی حاصل کی جا سکے؟ جی، شب معراج شب جمعہ بھی تھی، وہ تو بہت برکتوں والی رات، دوہرا اس میں اجر و ثواب کا موقع تھا. جنہوں نے اس کو حاصل کر لیا وہ تو بہت اچھا ہوا. آج کے جو دن میں معمول سے جمعۃ المبارک ایک اپنی جگہ پہ بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے، وہ بھی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ان اسباق کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جو اس کے اندر انسانیت کے لیے ایک فلسفہ ہے، اس فلسفہ کو ہمیں سمجھنا ہے.
اس میں ایک تو سیدھا سیدھا حقوق العباد سے ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں. اس پر میں نے عرض کر دیا کہ اس کو ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک گفٹ ہے جو ان کی امت کے لیے ہے. ہم اگر چاہتے ہیں اپنی گناہوں کی بخشش تو ہمیں پھر نماز پڑھنی چاہیے. یہاں ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کی سیرت طیبہ کے ساتھ صرف ایک رات ہی تو مختص نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ رات اپنی اہمیت کے اعتبار سے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، تو ہم اس میں شب بیداری بھی کرتے ہیں، محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کو اپنانے کے لیے تو پورا سال ہمارے پاس موجود ہے. اور آج کے دن کو آپ اس انداز سے بھی گزاریے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پہ ہم منوانہ عمل کریں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آج کے دن اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے افطار کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پایا تو ایسے لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کی مدد کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ جو مدد کے طالب ہیں ان کے ساتھ معامل بن جانا چاہیے. اور ایک دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس میں ہم کثرت کے ساتھ بارگاہ سرور کائنات میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، تو درود و سلام وہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. تو میں معراج ہی کی بات کو تھوڑا سا اپنے سننے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس معراج کی رات میں جہاں پہ امت کے لیے تحفہ ہے، وہاں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہمارا اس کے عقیدے سے اس کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جیسی کوئی اور ہستی اور ذات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو عظمت شان عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو منصب نبوت عطا فرمایا، 313 تقریباً رسولوں کو منصب رسالت عطا فرمایا. لیکن جو مرتبہ و مقام خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. بے شک. معراج سے جو ہم نے ہمارے ذہنوں کے اندر جو سکیچ بیٹھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. بے شک. اگر کوئی ہوتا تو پھر اس کے لیے بھی اس طرح کے اہتمام کیے جاتے. دیکھیے کہاں سے سدرۃ المنتہا سے جبرائیل امین آئے، کہاں جنت سے براق لیا، کہاں ام ہانی کے گھر سے قدموں کو بوسہ دے کے اٹھایا، کہاں پہ مسجد حرام میں پہنچے، آپ کے قلب اطہر کو، سینہ مبارک کو چیر کے شرف بخشا گیا آب کوثر کو کہ وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا لمس حاصل کر لے. پھر اس کو اسی جگہ پہ لگایا گیا، پھر براق پہ سوار کیا گیا، اور وہ اتنا تیز رفتار براق اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے جس کی مہار کو جبرائیل امین اور میکائیل نے سنبھالا ہوا ہے. اور پھر جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف، اور مسجد اقصیٰ میں وہاں پہ سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما لیا، اور وہاں پہ سارے انبیاء کرام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد یہ سفر پہلے آسمان پہ نہیں ختم ہوا، دوسرے پہ نہیں ہوا، 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لامکان تک پہنچ گیا. یہ شان کسی اور کے حصے میں کہاں آئی ہے؟ اور سائنس بھی اس چیز کو تسلیم اس طرح سے کرتی ہے. سائنس اکثر یہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا سفر جو کیا یہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا کوئی سپیڈ آف لائٹ سے، مطلب سپیڈ آف لائٹ جو ہوتی ہے وہ 1,22,000 کلومیٹر تقریباً جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر طے کرتی ہے. تو براق کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ نظر ہوتی تھی نظر بعد میں پہنچتی تھی، اور وہ براق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہلے وہاں پہ پہنچ جاتا. اتنی سپیڈ تھی اس کی. تو سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی کہ یہ اس دور کے اندر جس طرح سے لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا تو یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ سواری کے اعتبار سے اگر معراج شریف کے حصوں کو دیکھا جائے نا تو ایک حصہ ہے جو آپ نے براق پہ سفر کیا ہے، وہ ایک حصہ وہ ہے جس میں حضرت جبرائیل امین ساتھ تھے اور فرشتے ساتھ تھے، اور آپ کے سفر کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دیکھیے کہ براق کی رفتار کو آپ نے ذکر کیا کہ حدیث طیبہ میں ہے کہ جہاں اس براق کی نگاہ ختم ہوتی تھی، نظر ختم ہوتی تھی، وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. اب یہاں یہ تو رفتار ہے براق کی. میں ایک نبی اور
रसूल की जो सुरत है, जो तेजी है, उसको मैं अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाइजा मररतु बिकब्र मूसा फाइजा हुआ कायम युसल्ली फी कब्रिही, कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो अपनी कब्र में हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। तो नमाज पढ़ते हुए देखा। अब बुराक तो महवे सफर है, आप जब मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं तो हजरत मूसा उनसे पहले पहुंचे हुए हैं। अब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ जा रहे हैं। जब छठे आसमान पे पहुंचते हैं तो हजरत मूसा उससे पहले पहुंचे हुए हैं। वाह वाह। तो बुराक जो है उसकी रफ्तार यकीनन बहुत तेज है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने नबी को कुव्वत और शान अता फरमाई है वो तो हिसाब से ही बाहर है। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ताला ने जो सूरत अता फरमाई है वो तो किसी और के हिस्से में आई ही नहीं। चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकते थे वहां पे, लेकिन एक शान और शौकत के साथ ले जाने का एक मर्तबा होता है ना, तो उसके लिए एक बुर्राक को तय किया गया। और बुर्राक की भी एक मुकम्मल कहानी है कि जब जिब्राइल इस्लाम लेने गए तो एक बुर्राक साइड पे बैठा था, बहुत खूबसूरत बुर्राक वहां पे मौजूद थे, लेकिन जब उससे पूछा गया तो कहने लगा कि मैं तो उतना खूबसूरत नहीं हूं कि मैं वहां पे जा सकूं और नबियों के सरदार की सवारी बन सकूं। तो जिब्राइल इस्लाम ने तब यही कहा था कि मेरे नबी जो हैं वो तुम्हें ही पसंद करेंगे। वो कहानी क्या थी उस सवाल? बड़ी खूबसूरत आपने बात याद दिलाई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत से बुराक लीजिए। सारे बुराक अटकेलियां कर रहे थे, ये एक तरफ खुशियां मना रहे थे। तो ये हमेशा से रहा है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उनको पसंद फरमाया और उनके लिए अपनी रहमतें और अपने फजल के बाजुओं को फैला दिया, जिनको जो ये समझ रहे हो कि हमारा कोई नहीं है, अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं तुम्हारा मैं हूं। तो उसका इंतखाब हुआ। बल्कि यहां पे मुहद्दिसीन ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि अगर तुम निगाह नाज चाहते हो, महबूब खुदा की बारगाह में उनकी दिल बराना नजरों को तुम अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो या उनकी तवज्जो चाहते हो, तो फिर उनको याद करके आंसू बहाओ, अल्लाह के प्यारे महबूब की निगाह नाज में यसर आ जाएगी। तो वो बुराक जब लाया गया तो अब ये भी सीरत निगारों ने बड़ा खूबसूरत लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पर सवार होने लगे तो वो बिदका यानी उछला। तो हजरत जिब्राइल अमीन ने उनकी मुहार को थोड़ा सा खींचा और उनसे कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि तुझ पे वो सवार होने लगे हैं जिन जैसा कायनात में कोई नहीं। क्या विजदानी कैफियत होगी। और फिर ये जो हजरत जिब्राइल अमीन और हजरत मिकाईल का आना है, इसमें भी एक खास हिकमत है। फरमाया वजीर आया फिस्समा, मेरे दो वजीर आसमानों में हैं, एक का नाम जिब्राइल है, एक का नाम मिकाईल है। क्योंकि आज की रात आसमानों की सैर होना थी, ला मकाम में जाना था, तो बादशाह के साथ उन वजीरों का होना जरूरी था जो आसमानों के वजीर हैं। क्या बात है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसा था कि आपके साथ और फरिश्तों की एक पूरा झुरमट था कि जिसमें रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे सफर थे। मैं कभी कभी इस बात में इस कदर गुम हो जाता हूं कि अल्लाह के प्यारे महबूब की अजमत व शान का अल्लाह ताला ने इस तरह से इजहार फरमाया कि कायनात के अंदर इस पूरे निजाम को कुछ देर के लिए इस तरह से बना दिया और बताया ये कि ये सारी कायनात अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिराज, तो इसमें बच्चे जो हैं उनको किस तरह से जो है आज के दिन इबादत की तरफ लाया जाए या उनको एहसास दिलाया जाए आज की फजीलत का, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। उनको जितनी जल्दी चीज़ें जो है समझाना शुरू की जाए या बताना शुरू की जाए तो उतना ही बेहतर रहता है उनके। ये देखिए, दीन मतीन ने हमें बड़ा खूबसूरत तरीका बताया कि हम खास रातों को जब इबादत का एहतमाम करते हैं, इसका इफेक्ट हमारी न्यू जनरेशन पे पड़ता है। बच्चे देखते हैं कि आज की रात में इबादत हो रही है, फिर वो सवाल करते हैं कि ये आज की रात क्या हुआ है। बिल्कुल। उनको हम बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज अता फरमाई है, आपको लामकान तक की सैर करवाई है। इस मौका पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं या हमारा नौजवान जो है, इस नस्ल को हमें बताना है कि दीन मतीन की असर रूह क्या है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा क्या है। क्योंकि मोमिन जब तक रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मुंसलिक है, उसी वक्त तक इसका ईमान कामिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वाबस्तगी। ये रातें हमें अपने बच्चों को सिखाने के लिए हैं कि ये रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान के इजहार की रात है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद
تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. پیر صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جس طرح سے 7 آسمانوں کا سفر رہا, کیا کیا دیکھا انہوں نے, اس سے کیا کیا ہمیں سبق ملتا ہے, اس حوالے سے بتائیے. ابھی ہمارے اس سیگمنٹ میں 2 چیزیں اپنے سننے والوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. اور پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کا جمع ہونا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اقتداء جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا, وہاں نماز ادا کرنا, پھر آسمانوں پہ مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہونا. یہاں سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ دوسروں سے بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کے جسم کو زمین کے لیے حرام فرما دیا کہ ان کے جسموں کو وہ کھائے. وہ اپنی تربتوں کے اندر وہ صحیح سلامت ہیں اور وہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار یہاں تک کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ دوسری جو بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ ایک آسمان پہ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں, دوسرے آسمان پہ رکوع کی حالت میں ہیں, تیسرے پہ وہ قومہ کی حالت میں ہیں, پھر ایک آسمان پہ وہ سجدہ کی حالت میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی وہ ادائیں جیسے جیسے پسند آ رہی تھیں, آپ کو یہ حضرت جبرائیل امین عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو بھی آپ کی عبادت کا حصہ بنا دیا, اس کو بھی آپ کی عبادت کا حصہ بنا دیا. وہ جو 7 آسمانوں پہ فرشتے جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں ایک ہی موقع پر پوری نماز میں وہ عطا فرما دیا. کیا بات. تو یہاں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک اور بات جو انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی, صرف پہلے اور 7ویں آسمان کی بات کروں گا, یہ موضوع تو بہت طویل ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جب دائیں دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے پہ تبسم آتا تھا, جب آپ بائیں دیکھتے تھے تو آپ غمگین ہوتے تھے. تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی وہ اولاد نظر آتی ہے وہ جنت میں جائے گی, تو ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, اور جب بائیں دیکھتے ہیں تو وہ اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں جو دوزخ میں جائے گی. میں تو صرف یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام بھی جانتے ہیں میرے کون کون سے بچے جنت میں جائیں گے, کون کون سے دوزخ میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ علم عطا فرما رکھا ہے. اب ہم 7ویں آسمان کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہیے کہ یہ پڑھا کریں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا کہ جب آپ کا امتی ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا, اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ٹکڑا اس کے نام کر دے گا. تو آپ اپنی امت سے کہیے کہ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا, ویسے اس سے ایک اور چیز جھلکتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ صرف اتنی بار پڑھیں اور اتنے ٹکڑے لے لیں, جی جتنی بار مرضی پڑھیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے جنت کی کوئی حد نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جنت, اب آپ نے بات کر دی تو جنت کی بات بھی میں ساتھ ساتھ یہ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کا ایک حصہ جنت بھی تھا, اور وہ جو جنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان انعامات میں سے ایک نعمت ہے کہ جو بہت سی نعمتوں کا منبع ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں. لیکن وہ کیا کہا تھا اللہ حضرت علیہ الرحمہ نے, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, کہ جنت کو بھی اور رونقیں اللہ نے عطا فرما دی جب محبوب خدا کا وہاں سے گزر ہوا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رات بڑی یادوں بھری رات ہے یہ رات. اور میں پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرنے کے بعد دعا اپنی امت کے لیے مانگا کرتے تھے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہمیں یہ میرا تو پختہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جب پیار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تو اپنی امت کو بخشوا ہی لیں گے, ہم جیسے گناہگاروں کو وہ بخشوا ہی لیں گے. تو پیر صاحب بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے, لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں جو نعت شریف ہے وہ ضرور عطا کریں. شکریہ. ایک نعت شریف اس کے ایک شعر میں میراث کا بھی تذکرہ ہے, اسی کے ایک دو اشعار. ارننگ سورس تو ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو فاطمہ اس نے اتنا نام دے دیا ہے. ایون فیصل آباد سے ریلیٹڈ کچھ لوگ ہیں, ان کا میں نام یہاں پہ لازمی مینشن کرنا چاہوں گا, جن کے اندر جنت مرزا ہے, الشبہ انجم ہے, انہوں نے موویز کے اندر کام کیا, شوٹس کے اچھے خاصے پیسے لے رہی ہیں اور کافی نام انہوں نے اس وقت انڈسٹری کے اندر اپنا بنا لیا. پاکستان کے اندر یہ کہیں کی بھی بات کر لیں, آج کل ارننگ جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی, امپلائمنٹ بہت مشکل ہوتی ہے, اور اس اپلیکیشن کے تھرو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیسے کما رہے تھے. ایون کچھ ایسے لوگ بھی جو کہ فائنینشلی جو ہے وہ کافی بیکورڈ ایریا اپلیکیشن کے ذریعے تو نہیں, لیکن اپلیکیشن سے جو پاپولیرٹی گین ہوتی تھی اس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایڈز کر رہی تھی, فالوورز جو ان کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, جس کے بعد لوگ ان کی جو ہر برانڈ ایمبیسڈرز بن جاتے ہیں ہیں اور وہ خود ایک برانڈ بن جاتے ہیں, بلکہ لوگ ان کے بارے میں چیزیں جاننا چاہتے ہیں, چاہے وہ انٹرویوز ہوں, چاہے وہ جو بھی چیز ایون استعمال کرتے ہیں اپنے ویڈیوز کے اندر اسپانسرشپ کے تھرو, چاہے وہ گھڑیاں ہوں, چاہے وہ کپڑے ہوں, جس کے تھرو جو ہے وہ پیسے ارن کر پاتے ہیں. لیکن اس ڈیسیجن کے بعد جو ہے ان سارے لوگوں کی جو ارننگ ہے ان کے اوپر کافی ساری مشکلات. بالکل یہ کنٹروورشل بن چکا ہے, اور کنٹروورسی جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ اب تک جاری رہے گی جب تک اس ٹک ٹاک کو نہیں کھولا جاتا. ایون جب کھل بھی جائے گی تب بھی کنٹروورسی اس حوالے سے چلتی رہے گی. سوشل میڈیا ہر کوئی اس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے. تو یہ تو بات ٹک ٹاک کی تھی, لیکن مارچ کے حوالے سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس حوالے سے آج ہم لازمی طور پہ گفتگو کریں گے. کافی امپورٹنٹ منتھ لگ رہا ہے بیکاز ایک ہی مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جیسے کہ اس مہینے حنان اگر آپ کو پتا ہو تو یہ نیوٹریشن منتھ ہے, جس میں اوبیسلی اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. پوری دنیا کے اندر اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں تو نہ تو آپ مینٹلی فٹ ہو سکتے ہیں, نہ تو اپنی زندگی کے روزمرہ کے جو کام ہیں وہ آپ صحیح طرح سے نبھا پاتے ہیں, کر پاتے ہیں, اپنے فرائض پورے نہیں کر پاتے. اسی لیے اس مہینے میں جو ہے ایک اویئرنیس ریز کی جاتی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ لوگوں کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ان کو سب سے پہلے جو ہے ہر چیز سے پہلے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل, اور فزیکل فٹ رکھنے کے لیے آپ کے نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا کھاتے ہیں, جو کھاتے ہیں وہ دکھتا آپ کے اوپر ہے. تو اس لیے کیا کھانا ہے آپ نے, اپنے آپ کو فٹ کس طرح سے رکھنا ہے, یہ مہینہ جو پوری آل اوور دا ورلڈ منایا جا رہا ہے نیوٹریشن کے حوالے سے, اس کی کیا اہمیت ہے, اسی موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ سریا اختیار موجود ہوں گی جو کہ بڑی فیمس نیوٹریشنسٹ ہیں اور لائڈ ہاسپٹل میں ہیڈ بھی ہیں. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں میڈم شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرنیز بھی آج ہم نے اپنے شو کے اندر انوائٹ کیے, ان کے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. پہلے میں آپ کو تعارف ان کا کروا دوں. ہمارے ساتھ فضا انور موجود ہوں گی جو کہ انٹرنی ہیں اور جسی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ریحا ساجد بھی موجود ہے. تو آپ دونوں کو بھی ویلکم کرتا ہوں شو کے اندر. سب سے پہلے سریا اختیار صاحبہ کی طرف چلیں گے, اور آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے جو آج موضوع ہے ہمارا کہ مارچ کے مہینے کو نیوٹریشن کے حوالے سے جو منایا جا رہا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ویلکم ٹو دا شو میم. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مہینہ ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اور ڈائٹ ہمارے لائف سٹائل کو کس طرح سے امپروو کرتا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے. اور یہ پرپز کیا ہوگا اس مہینے کا, یعنی کہ کیا آؤٹ کم جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کی جائے گی اس منتھ کے تھرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہلے بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے آپ لوگ اویئرنیس دیتے ہیں نیوٹریشن کے متعلقہ, تو اسی طرح سے یہ جو ہمارا نیوٹریشن منتھ ہے اس کا ایک مقصد ہے, اس کو انٹرنیشنلی بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور ہم لوگ بھی اس کو فیصل آباد میں اپنے لیول پہ جو ہے اس کے اوپر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ نیوٹریشن جو ہوتا ہے وہ انسان کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے. جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے جو اسے دنیا میں چیز دی جاتی ہے, سب جانتے ہیں کہ اس کی نیوٹریشن اسے سب سے پہلے دی جاتی ہے. تو یہاں سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ زندگی میں سب سے پہلے دن کا آغاز ہی نیوٹریشن سے ہوتا ہے. سو یہ پورا زندگی تھرو آؤٹ جو ہے ظاہرہ نیوٹریشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور جہاں تک اگر ہم بات کریں کہ نیوٹریشن منتھ جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, میرے حساب سے تو یہ پورا سال ہی نیوٹریشن کی سیلیبریشن ہونی چاہیے, کہ ہم ساری زندگی سارا کچھ ہماری ہر ایکٹیویٹی آگے کہاں ختم ہوتی ہے, کھانے پینے پہ ختم ہوتی ہے. تو مارچ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ بہت
بہت ہی زیادہ مصروف ہو گئی ہے. ہر بندے کی زندگی کہیں نہ کہیں اتنی مصروف ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے اس کو مینج نہیں کر پاتا. تو اسپیشلی یہ 1 مہینہ اس لیے فکس کر دیا گیا کہ جہاں جہاں بھی لوگ ہیں ریلیونٹ ود دس فیلڈ، وہ اس چیز کی اویئرنیس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی صحت کا جو ہے وہ آپ کی غذا کے ساتھ کتنا تعلق ہے. بجائے اس کے کہ ہم بیمار ہو کے ہاسپٹل چلے جائیں اور پھر وہاں جا کے ہمارا کھانا پینا بھی بند ہو جائے، تو بہتر نہیں ہوگا کہ جب آپ صحت مند ہیں تو تبھی آپ اپنی کنسلٹیشن کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ اس فیلڈ میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو بہترین رائے دیں گے کہ آپ کی زندگی کے سٹائل کے مطابق، آپ کی عمر کے مطابق، آپ کی ایکٹیویٹی کے مطابق آپ کو کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کون سی آپ کو نہیں کھانی چاہیے. دیکھیں آج کے دنیا میں تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے نا. زیادہ تر لوگوں کو تو یہ سب سے بڑا ایشو بن گیا کہ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے، کام اور فرائض کے بیچ میں انسان اتنا پھنس جاتا ہے کہ ان کو خیال ہی نہیں رہتا کہ اپنے آپ کا بھی خیال رکھیں. تو پچھلے کچھ سالوں سے جو یہ ہم منا رہے ہیں نیوٹریشن منتھ، تو اس میں آپ نے کوئی امپروومنٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس بڑھنا شروع ہوئی ہے؟ جی بالکل، اس میں اس طرح سے بہتری ہو رہی ہے کہ دیکھیں چیزیں خود بتا دیتی ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں جب اس فیلڈ میں آئی تھی تو تب تو ایک سین ہی نہیں تھا کہیں کہ کوئی نیوٹریشن یا کوئی ڈائٹیشین کا کوئی بات بھی کرتا ہوگا. تو الحمدللہ بینگ پائنیئر اور بینگ سینئر میں نے اس چیز کو لے کے آگے چلی. میں نے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کروائی، کلینکل پریکٹس دی. اب آپ دیکھیں گے کہ ہر ہاسپٹل میں، ہر کلینک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی نیوٹریشنسٹ ملے گی. ایک تو یہ بات ہوگی. اگلی ہماری کامیابی آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ اب وہ لوگ اپنا علاج ہم سے کروا رہے ہیں جو دوسروں کا علاج کرتے تھے. یعنی ڈاکٹرز اور بڑے اعلیٰ لیول کے لوگ جو ہے، اگر ہم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں دوسروں کی زندگی کو ہم بہتر کر رہے ہیں، تو پھر جو آپ کو دعائیں ملتی ہیں وہ آپ کے اوپر ضرور جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہیں. کیونکہ میں سارا دن الائڈ ہاسپٹل میں ہوتی ہوں، مریضوں کی ڈائٹ پلاننگ کرتی ہوں. بلیو می، ایسے ایسے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی اتنی برے حالات ہوتے ہیں کہ وہ سروائیو کرنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے. پھر جب ہم ڈائٹ پلان دیتے ہیں، پھر ہم اس کو فالو اپ بھی کرتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹ بھی ان کو دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں. جب ہم 2-4 دن کے بعد رزلٹ لیتے ہیں کہ جی پیشنٹ جو تھا وہ وینٹیلیٹر پہ تھا، وہ وینٹیلیٹر سے اتر گیا، اب اس کو آکسیجن سے بھی وہ اتر گیا، اب اس کی اورل انٹیک سٹارٹ ہو گئی ہے. جب آپ یہ ایک امپروومنٹ دیکھتے ہیں نا، تو آپ سمجھے کہ کسی کو آپ نے ایک ایسا کوئی کام کر دیا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی خوشیاں واپس آ گئی. بالکل. اور اس کے لیے ایک آپ کو مہارت ہونی چاہیے کہ اس کی پیشنٹ کی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس کی سچویشن کو دیکھ کے، اس کے ویٹ کو، اس کے ہائٹ کو، اس کے فیٹ کنٹینٹ کو دیکھ کے آپ نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. یہ ایک مکمل آرٹ ہے جسے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. اس میں سائنس بھی ہے اور آرٹ ہے. یہ ایک بہت بڑا فن ہے. اس کو ہر بندہ نہیں کر پا سکتا. اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی سیلف تھراپی کر لے، آج کل میں نے دیکھا ہے جیسے نیٹ پہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی نسخے لے لیتے ہیں، جی میں نے اپنے پہ اپلائی کر لیا، تو وہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان. میں یہی سوچنے لگی تھی کہ یہ کون سی اس طرح کی چیزیں ہیں، کانٹینٹس آپ کی ڈائٹ میں کون سے اس طرح کے ہونے چاہیے جو رکھنے چاہیے. اس کے بعد یہ بھی میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ جیسے کہ آپ خود بتا رہی ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ترکیب ہے، اس طرح سے ہم فالو کر لیتے ہیں، تو اس سے تو میل نیوٹریشن، ڈفرنٹ طرح کی بیماریاں جو ہیں ارلی ایج میں جو ہے بہت ساری بیماریاں جو کہ کافی لیٹ جا کے لوگوں کو ایکسپیرینس کرنی پڑتی تھی، وہ بھی سٹارٹ ہو گئی. بالکل ایسے ہی. اور ہمارے ساتھ کچھ اور بھی انٹرنز بھی موجود ہیں، نئے چہرے بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ فضا انور موجود ہیں جو کہ انٹرنی ہے اور جسی یونیورسٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. فضا بتائیے گا، ڈگری آلموسٹ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے، اب آپ آگے جو ہے خاص طور پہ ڈگری لینے کے لیے انٹرنشپ کریں گی کہیں نہ کہیں، اور ایک مسئلہ ہمیشہ سے جو نیوٹریشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جنریٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کو جو کورس ورک پڑھایا جاتا ہے، آپ کو فزیکل ورک جو کرنا ہوتا ہے، جو ڈائٹ چارٹس آپ نے بنانے ہوتے ہیں، وہ میل نہیں کھاتے. اس کے لیے آپ کو ہاسپٹلز میں جانا ہوتا ہے اور ٹریننگز لینی ہوتی ہیں. کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیشلی تو اس بات سے ہم سٹارٹ کریں گے، مشکلات آتی ہیں، مشکلات کو آپ فیس کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو پائیں گے. اچھا، تھیوری ایک الگ چیز ہے، اسکل لینا اور پریکٹیکل کام میں آنا یہ ایک الگ چیز ہے. تھیوری آپ پڑھتے ہیں، نو ڈاؤٹ تھیوری کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے، لیکن جتنی دیر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہیں تو آپ کی اپنے کام پہ گرپ نہیں ہے. اسکلز کے ساتھ گرپ آتی ہے. پریکٹس میں آئیں. آپ دیکھیں اب ہماری تھیوری میں مین یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈگری کمپلیٹ ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ پھر ہم اسکلز لینا شروع کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایٹ دا مڈ آف آور ڈگری ہمیں اسکلز دینے اسٹارٹ کرنے چاہیے. بچوں کو بھی شوق ہونا چاہیے کہ وہ اسکلز لیں، اور آگے انہیں جو ٹیوٹرز، ٹیچرز ہیں ان کا بھی ایسا وہ کوئی سیٹ اپ کریں، ایسا کچھ پلان کریں کہ بچوں کو اسکلز اسٹارٹنگ سے ہی دینا اسٹارٹ کریں. لیکن کیا یہاں پہ اس طرح کے ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ بچوں کو انٹرنشپس جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں؟
جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس رہا؟ میرا ایکسپیرینس الحمدللہ میں اس معاملے میں بہت لکی ہوں کہ میرے پاس میم ہیں اور میم ماشاءاللہ سے میم نے بہت 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 بچوں کو ٹرین کیا ہے. ایکچولی آپ کے نا خود پہ یہ تو وہ سین ہو گیا نا جب پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے, میرے پاس تو یہ بھی بات آ جاتی ہے. لک بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن انسان کا اندر سب سے پہلے وہ خود کیا چاہتا ہے. اگر تو وہ خود اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنی ڈگری کے ساتھ لائل ہے, ٹھیک ہے, آنیسٹ ہے, تو کوئی بھی دنیا کی چیزوں سے کامیاب ہونے سے نہیں. اریحا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی گفتگو کریں گے. اریحا اسمائل کر رہی ہیں, لگتا ہے انٹرنشپ اریحا کو مل گئی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کورس ورک کتنا ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے, آپ کے ڈائٹ پلان جو بناتے ہیں آپ خاص طور پہ, کیونکہ ایز اے پروفیشنلزم میں اگر دیکھا جائے تو ایک نیوٹریشنسٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کے حساب سے ڈائٹ پلان تیار کر لے. تو کتنا کورس ورک ہیلپ فل ہوتا ہے اس چیز کے لیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ کورس ورک ہیلپ فل نہیں ہوتا. آبویسلی وہ کورس ورک جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے, کیونکہ جب تک ہم اس کے بارے میں اسٹڈی ہی نہیں کریں گے تو ہم اس کو آگے پریکٹیکلی اپلائی کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور سب سے مین چیز جو آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ بھی ہے, ڈرگ نیوٹرینٹ انٹریکشن بہت زیادہ ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر چیزیں پرسکرائب کر دیتا ہے, میڈیسن پرسکرائب کر دیتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹس ہیں یا ان کے گھر والے ہیں تو ان کو ڈائٹ اس طرح کی دے دیتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ سوٹیبل نہیں ہوتی اور وہ ریئیکشنز شو کر دیتی ہیں. بالکل. تو اس کے لیے ڈائٹیشنز کا جو ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو اور یہ بھی ضروری ہے یہاں پہ بتانا کہ جو ڈائٹیشین یا نیوٹریشنسٹ کا جو کام ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتلے ہونے میں جو ہے وہ ہیلپ. اور ایون یہاں پہ میں ایک چیز میڈم کے ساتھ لازمی طور پہ شیئر کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں آپ کے پیپرز بھی گزرے ہیں, تو بہت سارے بچیوں کو پڑھانے کا موقع بھی مجھے ملا. تو میڈم ان کے پیپرز کی میں نے تیاری کروائی. یقین جانیے 95% گرلز جو تھی ان کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا تھا, لکیر کی فقیر تھی. جسٹ آپ کو ایک پیپر تھما دیا جاتا ہے, نوٹس دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تیاری کر لیں, لیکن نہ تو ان کو کانسیپٹ دیا جاتا ہے اور نہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس کی ویلیوز کیا ہے, کس طرح سے آپ کو جو پروفیشنل لائف میں ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے. اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے سریا اختیار جو کہ ماہر غذائیات ہیں ان کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی, اور موضوع جو تھا کہ بچوں کو جو لیکچرز پڑھائے جاتے ہیں ان لیکچرز کے اندر کانسیپٹ نہیں دیا جاتا بلکہ رٹا ان سے نوٹس سے مروایا جاتا ہے اور ایز اٹ از پیپرز میں جو ہے وہ جا کے پریزنٹ کر دیتے ہیں اس رٹے کو. جس کا رٹا اچھا ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے. لائک کو دیکھا جاتا ہے اس نظر سے کہ وہ رٹا کتنا اچھا لگاتا ہے, کنسیپٹ کس کے کتنے کلیئرز ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا. بالکل, یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ایون فائنل ایئر اسٹوڈنٹس, ایون جو گریجویٹ کر چکے ہوتے ہیں, ان کو ایکچوئل میں پریکٹیکل ایکسپیرینس جو ہے ان کا بالکل نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایون گریجویشن کے بعد وہ لوگ سیدھا پریکٹس میں جانے سے پہلے ان کو کافی سارا ٹائم جو ہے صرف چیزوں کو پریکٹیکلی انڈرسٹینڈ کرنے میں لگ جاتا ہے. اور یہ چیز باقی فیلڈس کے اندر بھی ہو رہی ہے, بٹ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ آج کل نیسیسٹی بھی بہت زیادہ ہے, ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس طرح کی چیزیں کنٹینیو ہوتی رہیں گی ان دا فیوچر تو اسٹوڈنٹس کو بھی مشکلات آئیں گی. یونیورسٹیز کی جو کریڈیبلٹی ہے, ان کی ٹیچنگ اسٹاف کی جو کریڈیبلٹی ہے, اس کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں. اور جو آگے جا کر ڈاکٹرز ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے, ہاسپٹلز ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے, ان کو بھی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سریا میم, اگر آپ جو یونیورسٹیز ہیں اگر آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں, ان کی ٹیچنگ سٹاف کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے ان چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کی اس پلیٹ فارم سے یہ میرا خیال ہے کہ میں ساری ہی یونیورسٹیز کو آج پیغام دوں گی کہ پہلے تو وہ بات جو فضا نے کی ہے کہ جیسے ہی بچوں کی مڈ میں اسٹڈی ہو اس وقت ہی سے وہ ان کی کلینکل پریکٹس بھی سٹارٹ کروا دیا کریں. اور یہ دیکھیں یہ ذمہ داری ہوتی ہے یونیورسٹی کی کہ وہ اپنے ٹیچرز اس طرح کے ہائر کریں جن کو آلریڈی جنہوں نے کلینکل پریکٹس میں ہیں. ٹھیک ہے نا, دیکھیں تھیوری اور چیز ہوتی ہے, پریکٹس اور چیز ہوتی ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ساری یونیورسٹیز میں تھیوری تو پڑھائی جاتی ہے لیکن اسکل کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. اب جب ان کا فائنل سیمیسٹر ہوتا ہے تو ساری یونیورسٹیز کے لوگ ایک ایک لیٹر دے کے 15-20 بچوں کا بیچ بنا کے بھیج دیتے ہیں ہاسپٹل میں. یا تو وہ خود آئیں, آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں, آ کے ہمارا انفراسٹرکچر دیکھیں. جب ہمارے پاس سیٹ اپ ہی نہیں ہے تو ہم اتنی یونیورسٹیز کے بچوں کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک ہاسپٹل میں ڈائٹیشین ہوتی ہے نا, جیسے میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں ڈائٹیشین ہوں, مجھے گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہے اس ہاسپٹل کے ایڈمٹڈ مریضوں کے لیے. میں نے ان کی ڈائٹ پرسکرپشن بھی کرنی ہے, میں ڈائٹ میل مینجمنٹ بھی کرتی ہوں. یہ سارا کام میرا ہے اور کافی زیادہ کام ہوتا ہے.
یہ جو انٹرنشپ ہے دیٹس ناٹ پارٹ آف مائی جاب. بالکل یہ میرے اوپر ایک ایڈیشنل کام ہے. بالکل. دیکھیں یونیورسٹیز کے بچے ہیں, یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ جب بچوں کو بھیجتی ہیں تو خود ساتھ آئے ان کے ٹیچرز, آئیں وارڈ میں لے کے جائیں, ان کو کام کروائیں. یہ جو کانسیپٹ بن رہا ہے نا کہ جی الائڈ میں یا کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں بچوں کو نہیں کیا جا رہا, یہ بالکل غلط بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل سب کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہاں کچھ پیرامیٹرز کے تحت آنا ہوتا ہے, بچوں کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے, کیونکہ مریض ہیں, مریضوں کے ساتھ کوئی انسکل بندہ تو کام نہیں کر سکتا. سو بہتر یہ ہوگا کہ اگر یونیورسٹی ان کو وہیں سے ڈیورنگ دیئر اسٹڈی کلینکل پریکٹس کروا دے گی, پھر جب بچہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ مریضوں کے ساتھ کام کرنے میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں جو کسی بھی سبجیکٹ کے اندر پڑھ رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ, اور جو آگے جاب اپرچونیٹیز ہیں ان کے لیے, یہ ٹریننگ اسپیس ہے جو ان کے لیے, وہ پروپورشنل ہے, یا پھر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ ہے اور جو جگہ ہے ان کے لیے آگے وہ نہیں ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اگر آپ میرے ڈپارٹمنٹ میں آئیں تو میرا ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ایک سائڈ پہ تو مریضوں کا کھانا بن رہا ہوتا ہے, میل مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ایک میرے پاس آفس ہے, وہی میرا آفس ہے, وہی کلینک ہے, اور وہی میرا کلاس روم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آفس کے اندر کتنے اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں, 5, 6, 7 آ سکتے ہیں. مگر دیکھا جائے تو جتنی یونیورسٹیز نے یہ ڈگری شروع کروا دی ہے, بلکہ میں تو یونیورسٹی سے ہٹ کے اب ہر محلے میں بھی شروع ہو گئی ہے, تو اس ڈگری کے اتنے بچوں کو کیا ہم الائڈ کے ایک کمرے کے اندر ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ سو ہمیں وہ راستہ نکالنا پڑے گا, ہمیں مل کے بیٹھنا پڑے گا, ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بھی اور یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بھی, کہ ہم کچھ ایسے راستے اختیار کریں کہ بچوں کو بھی مشکلات پیش نہ آئیں. بچے اپنی جگہ پہ پریشان ہیں, ہم اپنی جگہ پہ پریشان ہیں. دیکھیں الائڈ میں جب بچے آتے ہیں تو ان کی 3000 فیس رکھی ہوئی جو ایک برائے نام فیس ہے. اب وہ فیس جب سے شروع ہوئی ہوئی ہے پچھلے 10-12 سال سے, کبھی بھی وہ فی جو ہے ٹیچر کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. یعنی ڈائٹیشن نے پڑھانا تو ہے, ٹریننگ تو دینی ہے, بٹ فیس نان شیئربل ود ڈائٹیشن. ٹریننگ کے لیے ایک اسپیشل فیس جو ہے وہ تھوڑی سی برائے نام ہے 3000, جو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ اگر نہ بھی رکھے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے, کیونکہ جب ٹیچر کے پاس وہ نہیں پہنچتی جس کا حق ہے, جس نے محنت کروانی ہے, تو پھر میرا خیال اسٹوڈنٹ سے فیس نہیں لینی چاہیے. کے پاس جاتی ہے؟ جی گورنمنٹ کے پاس, کسی خزانے میں جاتی ہوگی, آئی ایم ناٹ کوائٹ شیور کہ وہ کہاں جاتی ہے. تو بچے اپنی جگہ پہ کرائسس میں جا رہے ہیں. دیکھیں اگر میں بچوں کی جگہ ہوں تو میں خود کہوں گی کہ میرے ساتھ زیادتی ہے کہ ایک تو فیس میں یونیورسٹی کو جمع کرواؤں, ایک میں آگے کسی بھی ادارے, چاہے وہ لائٹ ہاسپٹل ہے, چاہے وہ نیشنل ہاسپٹل ہے, یا رابعہ ٹرسٹ ہے, یا کوئی بھی ہاسپٹل ہے, یعنی بچے 2 جگہ پہ فیس کیوں جمع کروائیں؟ بالکل. سو اس کے کچھ راستے ہونے چاہیے, اور وہ راستے یہی ہیں کہ فائنل سیمسٹر کی فیس جو بچوں کی لی جاتی ہے, تو ذمہ داری ہے ان ٹیچرز کی کہ وہ ان کو لے کے ساتھ خود ہاسپٹل میں آئے اور ان کو کام. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ میڈم ثریا آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. فضا آپ کا بہت شکریہ, عاریہ آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اہم ترین سمجھے جاتے ہیں, اور ان میں سے بھی RBCs یعنی ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں. اس موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے خاص طور پہ دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ حکیم اکبر علی خان صاحب موجود ہوں گے. ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. حکیم صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ خون کا جسم کے اندر کیا کردار ہوتا ہے؟ خون جسم میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے, پورے جسم کو آکسیجن پہنچاتا ہے. جسم میں قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے خون ہی معاون ہے. جسم سے فاضل مادوں کے اخراج خون ہی اس کا معاون ہے, یعنی خون ہی کے ذریعے آکسیجن پورے جسم کو پہنچتی ہے. خون ہی کی وجہ سے فاضل مادے جسم سے خارج ہوتے ہیں. خون ہی قوت مدافعت پیدا کرتی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. خون اتنا ضروری ہے انسانی جسم کے لیے, تو خون کی کمی یعنی کہ انیمیا کی کیا اقسام ہے؟ انیمیا میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. عام اور سب سے زیادہ ہونے والا انیمیا آئرن کی کمی, وٹامن کی کمی سے بھی ہو جاتا ہے. خون میں انفیکشن یعنی سوزش کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. خون میں نئے خلیات نہ بننا یا پہلے سے بنے ہوئے خلیات تباہ ہو جانا خون کی کمی کا باعث بنتا ہے. اسے ہم انیمیا کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر خون میں موجود جو خلیات یا ہیموگلوبن کے حوالے سے گفتگو کریں, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کے کردار کے حوالے سے بتائیے گا, اور یہ جو آئرن اور انیمیا کا تعلق ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. آئرن اور انیمیا یہ بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے کہ آئرن کے بغیر انیمیا نہیں کہہ سکتے ہم. انیمیا بنیادی طور پہ آئرن کی کمی سے ہوتا ہے.
اور اس کے لیے اس کی اقسام میں دو چیزیں خاص طور پہ زیادہ اہم ہیں. انہیں ہم اسکیل انیمیا کہہ سکتے ہیں اور ہیمولائٹک انیمیا کہہ سکتے ہیں. ہیمولائٹک انیمیا میں خون کے سرخ خلیات کی شکل و صورت منتشر ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ اسکیل انیمیا میں خلیات کی شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے. ان کی شکل و صورت سائز میں یا بڑھ جاتی ہے یا چھوٹی ہو جاتی ہے، نتیجتاً وہ ہمارے کام نہیں آتی، جس کے نتیجے میں انیمیا بن جاتا ہے. تو حکیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خون کی کمی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، انیمیا کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بہت سے اسباب میں عام طور پر خون کا زیادہ مقدار میں ضائع ہو جانا، اس میں میٹابولزم میں خون کے کچھ خلیات نئے بنتے ہیں، کچھ تباہ ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ خون کے نئے خلیات کم بنتے ہیں اور بنے ہوئے خلیات تباہ ہو جاتے ہیں، جس سے جو انیمیا بننے کا سبب ہے، جو انیمیا کا سبب ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو عام طور پر کسی بڑے آپریشن کے نتیجے میں یا کسی حادثے کے نتیجے میں یا کوئی بھی ایسی وجہ یا بار بار خون دینے کی وجہ سے انیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں. بعض معالجین، اطباء کرام اور سرچر یہ کہتے ہیں کہ یہ موروثیت بھی ہے، کہ ہم بہت سے ایسے مریض جن میں کوئی واضح چیز نظر نہیں آتی، اگر ہسٹری لے تو وراثت میں انہیں یہ مرض ملتا ہے. اس کے علاوہ فولک ایسڈ کی کمی بھی انیمیا کا باعث بن جاتی ہے. اچھا حکیم صاحب، یہ تو اسباب تھے، لیکن اگر بات کی جائے خون کے اندر سب سے اہم جز RBCs یعنی ریڈ بلڈ سیلز، سرخ خلیات کو سمجھا جاتا ہے، ان کے تباہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ملیریا بخار میں بھی خون کے خلیات تباہ ہو جاتے ہیں. زیادہ انگریزی ادویات کا استعمال، خون کو پتلا کرنے والی ادویات. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرخ خلیات اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات خون میں سرخ خلیات کا سائز بڑھ جاتا ہے. ہڈی کے گدے میں بعض نقص کی وجہ سے بھی سرخ خلیات میں کمی آ جاتی ہے. بالکل حکیم صاحب، اس سے ہمارے ویورز کو یہ تو سمجھ آ گیا ہو کہ انیمیا جو ہے وہ ہوتا کیوں ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو انیمیا ہو یعنی کہ خون کی کمی ہو تو آخر ان کو کس طرح سے پتہ چلے گا؟ کیا وہ سمٹمز ہوں گے، کیا علامات ہوں گے جن سے وہ پتہ لگا سکتے ہیں یہ بات؟ تو رنگ کا پیلا ہو جانا، یعنی رنگت میں پلاہٹ محسوس ہونا، رنگت میں سرخی کم ہو جانا، بعض اوقات ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، جلد خشک ہو جاتی ہے، جلد میں کھرنڈ بن جاتے ہیں، ناخنوں میں گڑے پڑ جاتے ہیں، ذہنی طور پر کام کرتے ہوئے انسان جلدی تھک جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. اس طرح کی بہت سی علامات ہیں. آنکھوں کے آگے اندھیرا نظر آنا، چکر آنا، یہ سب خون کی کمی کی علامات ہیں. اور اس کے علاوہ اگر حکیم صاحب، یہ تو کیونکہ ایسی بیماری ہے جو کہ بڑی دیر سے چلی آ رہی ہوگی، اگر جدید ریسرچ تحقیق کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو اس کے پیش نظر اس کی کیا اسباب ہو سکتے ہیں، اس کے کیا چیزیں، سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں، علامات کیا ہو سکتے ہیں؟ جدید تحقیق کے مطابق یہ بیماری وراثت میں منتقل ہو جاتی ہے اور خون میں RBC کم ہونے کی ایک وجہ ہیموگلوبن کی کمی. ہیموگلوبن بنیادی طور پہ دو چیزوں کا مرکب ہے، فولاد اور پروٹین. اگر خون میں یہ دونوں چیزیں کم ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک چیز کم یا زیادہ ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں بھی جدید تحقیق کے مطابق خون کی کمی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہڈیوں کے گدے میں کوئی نقص پیدا ہو جائے یا ہڈیوں کے گدے کے نقص کی وجہ سے بعض اوقات سرخ خلیات نہیں بنتے. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو کہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ شکار ہو سکتے ہیں اس بیماری کے؟ زیادہ تر خواتین اس میں مبتلا ہوتی ہیں، خاص طور پر ایام کے دوران خون کا زیادہ بہہ جانا، دودھ پلانے کے دوران خون کی کمی کا ہو جانا. اس کے علاوہ بچوں کے کم عمری میں مناسب اور متوازن خوراک کا نہ ہونا. 65 برس کی عمر سے زیادہ عمر کے افراد میں یہ کمی ہو سکتی ہے کیونکہ کئی وجوہات کی بنا پر ان کی خوراک متوازن نہیں رہتی. اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے. جدید تحقیق کے مطابق یہ بھی ایک وجہ سامنے آئی ہے کہ خون پتلا کرنے والی مسلسل
استعمال والی ادویات سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ خواتین میں مختلف موقعوں پر جب وہ دودھ پلا رہی ہوں، ایام کے دوران خون کی کمی ہو جائے تو کرشی کا شربت فولاد بہترین معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں ان کی عمر کے مطابق متوازن خوراک نہیں ہوتی، اگر اس موقع پر ہم بچوں کو شربت فولاد کرشی کا استعمال کروائیں تو اس کا انتہائی بہترین رزلٹ ملے گا۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ متوازن خوراک نہیں لے سکتے، بہت سی ایسی وجوہات ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو مسلسل خون پتلا کرنے والی دوائیاں لیں، ان کو خون کی کمی کے لیے کرشی کا شربت فولاد استعمال کرنا چاہیے۔ اور شیرخوار بچوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شیرخوار بچوں کو آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے شربت فولاد نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی نسبت بہتر یہ ہے کہ اس کی والدہ کو شربت فولاد استعمال کروایا جائے۔ اچھا حکیم صاحب، ابھی ہم گفتگو اگر کر رہے ہیں خون کی کمی کے حوالے سے، اگر کسی شخص میں خون کی کمی ہوتی ہے تو اس کی تشخیص کس طرح سے کی جائے گی؟ اس کی تشخیص کرنے کے لیے سب سے بہتر لیبارٹری ٹیسٹ ہے کہ سی بی سی کروایا جائے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جسم میں آئرن کی مقدار کتنی ہے، وٹامن بی کی کمی تو نہیں، وٹامن 9 وٹامن 6 کی کمی تو نہیں، اس طرح اور دیگر بہت سی جو علامات ہیں وہ نمایاں ہو جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے کون سی ایسی چیز ہے جو خون کی کمی کا باعث بن رہی ہے۔ سی بی سی ہمیں اس میں معاونت کرتی ہے۔ بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو انیمیا ہو بھی تو اس کا پتہ کس طرح سے لگایا جا سکتا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ کسی کو انیمیا ہو یا خون کی کمی جو ہے وہ پیش آئے، اس سے پہلے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا پریکاشنری میئرز ہیں، کیا احتیاطی تدابیر ہیں جن سے لوگ جو ہیں پہلے ہی روک سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں کہ کم چانسز ہوں؟ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ معالج کے مشورے سے بہترین غذا لی جائے۔ ہم صحت مند غذا لیں، اچھی کیلریز والی غذا لیں، اس سے خون کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تو ہوگی غذا کے حوالے سے۔ ہمیں باقاعدہ ٹائم پہ ورزش کرنی چاہیے، ٹائم پہ سونا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی باتیں معالج کے مشورے سے ہونی چاہیے۔ ان کیمیائی مادوں سے بچنا چاہیے جو خون کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ انفیکشن سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، دانت صاف رکھنے چاہیے، منہ میں مسوڑوں اور دانت کو صاف رکھنے کے علاوہ ان کی روزانہ دیکھ بھال ہونی چاہیے کہ کوئی انفیکشن تو نہیں پیدا ہو رہی۔ انفیکشن سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ کافی، چائے، مسالے دار کھانے اور زیادہ ایسی چیزیں جو تلی چیزیں ان سے پرہیز کریں۔ حکیم صاحب، مطلب کرشی سے بھی بتائیں کہ کون سی ادویات ہیں کرشی کی جن کو استعمال کرنے کے بعد خون کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ کرشی کی بہت سی ادویات ہیں، لیکن خصوصاً شربت فولاد، فولادی ٹانک اور معجون خبز الحدید اس کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ شربت فولاد بڑوں کے لیے صبح و شام ایک چائے والا چمچ اور بچوں کے لیے 1 چمچ روزانہ کافی ہے۔ اسی طرح شربت فولاد کے علاوہ فولادی شربت بھی بچوں کے لیے 1 چمچ روزانہ اور بڑوں کے لیے صبح و شام 1 چائے والا چمچ کافی ہے۔ معجون خبز الحدید کے متعلق بہتر یہ ہے کہ معالج کے مشورے سے استعمال کی جائے۔ کرشی شربت فولاد کی اگر افادیت کی بات کریں، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کی افادیت کی بات کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ جگر کے افعال کو بہتر کرتا ہے، خون کی کمی اور خون کے سرخ خلیات کو بڑھانے میں معاون ہے۔ خاص طور پر حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ بچوں کی نشو و نما کے لیے شربت فولاد انتہائی مفید ہے۔ اور شربت فولاد مفید تو ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہوگا؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ شربت فولاد کو پانی یا تازہ پھل کے جوس میں ملا کر پیا جائے۔ شربت فولاد کو دودھ میں ملا کر نہیں پینا چاہیے۔ عموماً تاثر یہ ہے کہ شربت فولاد کو دودھ میں ملا کر پیو، یہ تاثر غلط ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے بعد پانی یا جوس میں ملا کر شربت فولاد پیا جائے۔ اس میں بڑوں کے لیے تقریباً 1 گلاس پانی یا 1 گلاس جوس ہونا چاہیے۔ بچوں کے لیے ان کی عمر کے مطابق 4 اونس پانی یا جوس کافی ہے۔
आयरन सप्लीमेंट्स की अगर बात करें, आयरन सप्लीमेंट्स की, तो उनका एक तो तरीका क्या होना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, ताकि हम लोग बता सके, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सके कि एक तो तरीका क्या होना चाहिए और किस वक्त के ऊपर बेहतर रहेगा आयरन सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना? बुनियादी तौर पे जो रूटीन के सप्लीमेंट हैं, आयरन सप्लीमेंट, वो केमिकल हैं, उनसे बचना चाहिए। करशी का शरबत फौलाद कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल है जो किसी भी तरह नुकसानदेह नहीं है, और इसके अज्जा ऐसे हैं जो फौलाद को ज़्यादा करते हैं, आयरन पैदा करते हैं, आरबीसी बढ़ाते हैं, सुरखलैयात बढ़ाते हैं। तो उसके इस्तेमाल के लिए हमें चाहिए कि खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे बाद। अच्छा, ये है कि अगर मुआलज किसी वक्त ये बताए कि शरबत फौलाद खाने के दरमियान इस्तेमाल हो सकता है, खाने से फ़ौरन पहले इस्तेमाल हो सकता है, खाने के फ़ौरन, तो उस सूरत में मुआलज की बात पर अमल करना चाहिए। अच्छा, करशी की तमाम तर अद्वियात जो हैं वो ख़ास तौर पे गोल्ड स्टैंडर्ड्स के ज़रिए मैन्युफैक्चर की जाती हैं। हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए जो भी चीज़ें खरीदते हैं, हम उनमें नफासत का ख्याल रखते हैं, हम ख्याल रखते हैं कि वो बहुत अच्छे म्यार की बनी है। इसी तरह अद्वियात के सिलसिले में कुछ स्टैंडर्ड हैं जो इंटरनेशनल है। अल्हम्दुलिल्लाह करशीनों ने अचीव किया है। करशी की अद्वियात नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मार्केट में तैयार होकर आती हैं, इसे ही हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। हकीम साहब, हमने बात तो की कि किस तरह से करशी की जो अद्वियात हैं वो कितनी ज़रूरी हैं और कितनी मददगार साबित हो सकती हैं लोगों के लिए इस सारे प्रोसेस में। तो ये अद्वियात अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो अभी हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो ये खरीदना चाहते हो तो उनको कहाँ से ये जो है मिल सकती हैं? करशी की तमाम प्रोडक्ट्स हर अच्छे मेडिकल स्टोर से, अच्छी फार्मेसी से मिल सकती हैं।